अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। जनाब, मेरी और क्लासिक एंटरटेनमेंट की पूरी टीम की तारीफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ईद का दिन बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और जनाब, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ईद स्पेशल एपिसोड, एक नए सिलसिलेवार नावल सिलसिले चाहतों के एपिसोड 3, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं असमारा शफ़ी। तो फिर चलते हैं एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं सिलसिले चाहतों की तरफ। अंशरा के कमरे को गुलाब की ताज़ा पत्तियों से सजाया गया था। कमरे में अंशरा की पसंदीदा परफ्यूम का छिड़काव और गुलाब के फूल की खुशबू का इम्तिजाज अलग ही किस्म की महक बना रहा था, जो अंशरा को बहुत ही भली लगी। अंशरा को यकीन नहीं आ रहा था कि आज उसकी सुहाग रात है और वो अपने महबूब बंदे की दस्तरस में है। असलान बड़ी मोहब्बत से अंशरा के पैरों को हील की कैद से आज़ाद करता उसे बेड ग्राउंड के साथ बिठा चुका था। यानी आज हम चांद को अपनी बाहों में कैद करने में कामयाब ठहरे हैं। असलान अंशरा को देखते हुए बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। अंशरा के लब बस इतना ही बोल पाए। दुल्हन के रूप में सजी सवरी अंशरा असलान के अंदर हलचल मचा गई थी। पसंदीदा महबूब, दूसरा जायज़ रिश्ता और इस कदर कुर्बत, असलान तो अंशरा पर निसार हो रहा था। असलान ने जेब से एक डिबिया निकाली और उसमें एक जगमगाती हीरे की नाजुक सी अंगूठी निकालकर अंशरा की रिंग फिंगर में पहनाते उसके नाजुक हाथ को लबों से महकाया था। कैसा लग रहा है मेरे पास होना? बहुत ही दिलफरेब एहसास हो रहा है, अंशरा ने धीमे लहजे में कहा। मुझसे नहीं पूछेंगी कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? असलान भारी गंभीर लहजे में मदहोशी से बोला। कैसा लग रहा है आपको? अंशरा बोली, अरे यार, अपने महबूब की दस्तरस में हो, लरजना कपकपाना कैसा? असलान अंशरा को अपने दिल से लगाते हुए मोहब्बत से बोला। असलान, जी अंशी, कुछ नहीं। अंशरा खुमार आलूद लहजे में बोली। असलान रफ्ता रफ्ता अंशरा को जेवर और भारी दुपट्टे की कैद से आज़ाद कर रहा था। अब असलान था और अंशरा थी, और असलान की चाहतें, शिद्दतें और इनायतें सब उस पर निछावर हो रही थीं। असलान अपनी तमाम तर चाहतें जब अंशरा पर लुटा चुका तो अंशरा असलान की लम्स की खुमारी में नींद की वादियों में खो चुकी थी। असलान उठकर 2 रकात नफिल अदा करने खड़ा हो गया, और वैसे भी रात के पिछले पहर तो उसने अपनी जान से प्यारी कज़न अरबेशम की खुशियाँ भी तो मांगनी थीं। वो इन कीमती लम्हों में अपनी मसीहा, अपनी कज़न को फरामोश नहीं कर सकता था। असलान ने खुद से अहद किया था कि वो अपनी ज़िंदगी में तमाम रातें अपनी प्यारी कज़न की खुशियाँ मांगेगा। जो उसे मिला था वो इस काबिल ना थी, और जिस काबिल थी वो रब के हुजूर हर वक्त उसकी खुशियाँ मांगेगा। और एक दिन ज़रूर आएगा जब अरबेशम पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेगी, और इंशाअल्लाह वो दिन जल्द आएगा। दर्द का सजदा हो और अल्लाह ना मिले, सिसकियों की पुकार हो और वो ना सुने, आंसुओं से बात करो और वो आंसुओं की ज़बां को ना समझे, दिल तकलीफ़ से फट रहा हो और वो तुम्हारे टूटे दिल की तकलीफ़ को ना समझे, सब्र की आखिरी हद हो और वो उसको ना जानता हो, बेजान आँखें उसको उठाकर दिखाओ और वो दुआओं पर कुन फयाकुन ना कहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो रब बहुत रहीम है, थाम लेगा, पुकार कर तो देखो। व इज़ा सअल्तल्लाहु फसअलहु, और जब तुम अल्लाह से मांगो तो उससे ये मांगो कि वो उन चीज़ों में तुम्हारे सब्र का इम्तिहान ना ले जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। अरबेशम कमरे में बैठी थर थर काँप रही थी, क्योंकि उसने असलान की मोहब्बत और उसकी चाह से दूर भागने के लिए अहसन से शादी तो कर ली थी, मगर एक खौफ था कि अहसन उसे कबूल भी करेगा कि नहीं। अरबेशम डीप रेड और गोल्डन कामदार लहंगे में इतनी जाज़िबे नज़र लग रही थी कि बिलाशुबा कोई भी देखता तो उसके इश्क के भंवर में डूबने से शायद ही बच पाता। ऊपर से उसकी दराज पलकें, शर्मगी निगाहें, सजा सवरा सरापा किसी भी ज़ीरू को मदहोश करने के लिए काफ़ी था। वो अपनी इन्हीं सोचों में गुम थी कि चर्र की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई।
اربیشم مسیح سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر وہ یوں ہی نگاہیں جھکائے بیٹھی رہی۔ جب مخالف کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر خود ہی مخاطب کیا، السلام علیکم۔ مقابل کا جواب ندارد تھا۔ اسے لگا کہ شاید آواز نہ پہنچی ہو۔ اربیشم نے دوبارہ اونچی آواز میں سلام دہرایا۔ وہ جو صوفے پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا ایک دم سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ اونچا نہیں سنتا میں، سماعت اچھی خاصی ہے میری۔ وہ تلخ لہجے میں بولتا اسے حیران کر گیا۔ جی، وہ بس اتنا ہی بول پائے۔ دیکھیں، میں آپ کو کسی اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ مجھے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ میرے رشتہ بھیجنے کے پیچھے کوئی عشق و محبت کا راز پوشیدہ ہے۔ آپ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ میں آپ سے فرار چاہتا ہوں، مگر یہ دنیاوی باتوں سے بچنے کے لیے میں اس کمرے میں آپ کو برداشت کر رہا ہوں۔ مجھ سے کسی اچھے کی امید نہ ہی رکھیں تو سکھی رہیں گی۔ وہ بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے اسے اس کی اوقات یاد دلا گیا تھا۔ اپنی اس ناقدری پر آنسو اس کے رخسار پر بارش کی طرح برس رہے تھے۔ آپ نے اپنے کمرے میں جگہ دی، میں آپ کی اس نوازش پر ہی خوش ہوں، وہ دکھ سے چور لہجے میں بولی۔ احسن نے ایک جتاتی نگاہ اس پر ڈالی تو اس کے حسن کی کشش کو سراہے بنا نہ رہ سکا۔ آپ بہت حسین ہیں۔ آپ کا حسن کسی کو بھی جانو شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کی روتی صورت کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کرنے کا فن جانتی ہے، مگر اس معاملے میں آپ بدقسمت ہیں۔ احسن عابدین کا حسن سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مجھے خوبصورتی نہیں بھاتی، در حقیقت مجھے کچھ بھی نہیں بھاتا۔ وہ مصنوعی ہنسی ہنستے اس کے سر پر چپت لگاتے دوبارہ سے صوفے پر جا بیٹھا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ اربیشم اپنی اس بے قدری پر چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی کہ آخر اسے محبت کے معاملے میں اللہ نے اتنا محروم کیوں رکھا تھا۔ وہ اسنان سے فرار حاصل کر کے کسی احسن کو دل میں بسانا چاہتی تھی، مگر افسوس وہ تو اس سے ہی فرار چاہتا تھا۔ وہ والہانہ انداز سے آنسو پوچھتی ڈریسنگ روم میں کپڑے تبدیل کرنے پڑ گئی۔ اربیشم نے خود کو احسن کے رویے کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ شادی کی پہلی رات سے لے کر 20 دن ہونے کو تھے، مگر احسن کے رویے میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ اس کا وہی لیا دیا انداز تھا، جیسے اس کی نظر میں اربیشم کی ذات حقیر سے بھی بدتر ہو۔ لیکن اربیشم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ وہ 2 دن پہلے اپنے میکے سے ہو کر آئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر بے حسی کا خول چڑھا دیا تھا، سب کے سامنے یوں ظاہر کیا کہ وہ بہت خوش ہے، وہ حسن کو پا کر رب کی شکر گزار ہے۔ آخر اسے اپنے فیصلے کا بھرم بھی تو رکھنا تھا۔ اسے ابھی ٹوٹنا نہیں تھا، ابھی تو اس مشکل سفر کا آغاز ہوا تھا، ابھی تو اسے مشکلات کا سامنا کرنے تک منزل تک پہنچنا تھا۔ اربیشم نے اپنی شادی کے صرف 20 دن کی ہی چھٹیاں لی تھیں، جو کہ آج ختم ہونے والی تھیں، اس لیے وہ صبح سے یونیورسٹی جانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، کیونکہ ڈاکٹر بننا اس کا خواب تھا اور وہ اپنے خواب پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹنے میں مگن تھی جب وہ اچانک کمرے میں داخل ہوا۔ ایک سرسری نگاہ اربیشم پر ڈالی اور جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ انداز سے یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس کے علاوہ کمرے میں کوئی موجود نہ ہو۔ احسن آپ آ گئے۔ ہمیشہ کی طرح اربیشم نے ہی بات کا آغاز کیا۔ وہ اس کے اس رویے پر حیران تھی کہ آخر کیوں وہ ایسا کر رہا ہے۔ جی، آپ کو نظر تو آ رہا ہوں، پھر سوال پوچھنے کا مقصد؟ وہ استہزائیہ لہجے میں بولا۔ میں اس لیے بول رہی تھی کہ اگر آپ کو کچھ کام ہے یا کپڑے پریس کروانے ہیں تو بتا دیں، کیونکہ کل سے میں یونیورسٹی جانے کا سوچ رہی ہوں، تو میری عدم موجودگی میں شاید آپ کو کوئی مسئلہ ہو۔ گھر کے سارے کام کرنے کے لیے میڈ رکھی گئی تھی، مگر وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے کپڑے الماری میں سیٹ کرتی تھی۔ اس کی میچنگ گھڑیاں، اس کی جیکٹ اور شوز اس نے ایک ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ وہ اس سے نہیں مانگتا تھا، مگر اس کی ترتیب سے رکھی ہوئی چیزوں سے اسے آسانی ہوتی تھی۔ وہ ظاہر یہ کرتا تھا کہ اسے اربیشم کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اسے کبھی اتنی ترجیح دی ہی نہیں گئی تھی۔ اسے کبھی کسی نے اتنی اپنائیت کا احساس دلایا ہی نہیں تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ اپنی ذات میں مگن ایک بے حس انسان کے روپ میں ابھرا تھا۔ اربیشم کی باتوں پر احسن نے رخ موڑ کر کنکھیوں سے اسے دیکھا، مگر بولا کچھ نہیں، کیونکہ وہ لڑکی اس کے لیے اہمیت کی حامل کبھی تھی ہی نہیں۔ تو کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ گھر میں رہتی یا پھر یونیورسٹی جاتی؟
وہ انہی سوچوں میں مگن تھا کہ یکایک اس کے دماغ میں ایک سوچ کوندے کی طرح لپکی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا اس سے کہ اربیشم گھر پہ رہے یا نہیں، مگر اربیشم میڈم کو تو فرق پڑتا ہے نا کہ اسے کوئی یونیورسٹی جانے نہ دے۔ ہاں، یہ بات تو کیسر محل کے لیے اذیت کا سبب بن سکتی ہے نا کہ ان کی ذہین فتین بیٹی، جس کا ایک ہی خواب تھا ڈاکٹر بننا، وہ اس خواب کی تکمیل سے محروم رہ جائے۔ وہ کیسر محل کے مکینوں کو خون کے آنسو رلانا چاہتا تھا، اور اس سے بڑی تکلیف ان کے لیے بھلا کیا ہوگی۔ یہ سوچتے ہوئے احسن کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ نمایاں ہوئی، اور اگلے ہی لمحے وہ بڑے نارمل لہجے میں گویا ہوا، دیکھیں محترمہ، آپ کو کس نے اجازت دی اپنی تعلیم جاری رکھنے کی؟ آپ تو بڑی فرما بردار بیوی بنتی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اجازت لینا گوارا نہیں کی۔ دیکھیے، میں آپ کو بتانے ہی والی، احسن نے اربیشم کی بات کاٹ دی۔ خیر، آپ اب سے یونیورسٹی نہیں جائیں گی۔ اگر آپ اپنا یہ نام نہاد رشتہ مجھ سے برقرار رکھنا چاہتی ہیں تو اتنا تو کر ہی سکتی ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں گویا ہوا۔ میں زیادہ باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، آج سے آپ ہر بات مجھ سے پوچھ کر کریں گی، اور یونیورسٹی کو اب آپ خیرباد ہی کہہ دیں، وہ انتہائی بے رحمانہ لہجے میں کہہ کر چلتا بنا، جبکہ اربیشم پتھرائی آنکھوں سے اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آنسو سمندر کی موجوں کی طرح امٹ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے دروازے پر چٹکنی چڑھائی اور بیڈ پر کمبل میں منہ دے کر چیخنے والے انداز میں رونے لگی، مگر روتے ہوئے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا کیوں رو رہی ہے۔ وہ اپنی جان سے عزیز ہستی کو اپنے ہاتھوں سے انشرا کو سونپ کر آئی تھی۔ وہ اس شخص کو بچپن سے چاہتی آئی تھی۔ وہ جب کسی کام کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر جاتا تھا تو انتظار میں اربیشم کی جان ہلکا، وہ شخص جو اس کی کل کائنات تھا، وہ اسے کھو سکتی ہے تو یہ کون سی بڑی بات ہے۔ وہ محبت کھونے کا جذبہ اپنے اندر رکھتی ہے تو خواب چھوڑنے کا کیوں نہیں؟ نہیں نہیں اربیشم، تم اتنی کمزور نہیں ہو سکتی، تمہیں مرنے تک جینا ہے، یہ سب سہنا ہے، اپنی محبت سے احسن جیسے پتھر کو موم کرنا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کو بڑی بے دردی سے رگڑتی ہوئی خود سے مخاطب ہوئی۔ پرسکون ایسے بھی ہو لیتا ہوں، چھو نہیں پاتا تو رو لیتا ہوں، اس کی خاطر اتنا جاگا ہوں کہ اب اس کے حصے کا بھی سو لیتا ہوں۔ انشرا، میرے سکون قلب ذرا چائے تو پلا دیں۔ وہ کمپیوٹر میں اپنے کام میں محو بڑے پیار سے بولا۔ ہاں ہاں، ویسے تو اپنے کام میں اتنا مصروف ہوتے ہیں، میری ضرورت نہیں پڑتی، مگر جیسے ہی تھکان ہوتی ہے، چائے کی طلب جاگ جاتی ہے تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی یاد آ جاتی ہوں آپ کو۔ انشرا چہرے پر مصنوعی غصہ سجاتے ہوئے ڈرامہ دیکھنے میں مگن بولی۔ ارے ارے، اتنا غصہ آپ کو نہیں بھاتا؟ وہ بھی دلکشی سے مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ جب مجھے چائے کی طلب جاگتی ہے تو وہ یقیناً آپ کی طلب جاگتی ہے، آپ سے تو چائے سی محبت ہے مجھے۔ وہ کمپیوٹر آف کرتے ہوئے اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور اس کی زلفوں سے کھیلنے لگا، اور انشرا جو ڈرامہ دیکھنے میں مگن تھی اس کی قربت پر سٹ پٹانے لگی اور ہڑبڑاہٹ میں بولی، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی جب اسنان نے اسے بازوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ایک بات تو بتائیں، آپ میری دوری پر آپ کے شکوے، میری قربت پر آپ کی فرار، اب آپ ہی بتائیں، بندہ آپ کی شکووں پر جائے یا آپ کی اجتنابی پر؟ وہ اسے اپنے گلے سے لگاتا پرسکون لہجے میں بولا۔ اسنان، آپ ہمیشہ مجھ سے اسی طرح پیار کریں گے؟ وہ جذبات سے بوجھل لہجے میں بولی۔ 1 مہینہ تو ہو گیا آپ کے ساتھ گزارتے ہوئے، پیار کم وقت ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آپ سے محبت میں فراوانی ہی فراوانی ہے، جذبات ہیں کہ امٹ امٹ کر باہر آ رہے ہیں۔ آپ کی محبت کے نشے میں بری طرح گرفتار ہو چکا ہوں، مگر حیرانگی کی بات ہے، مجھے اس قید سے فرار نہیں چاہیے۔ اس کی آنکھوں کی چلمن پر لب رکھتا وہ اسے پرسکون کہہ گیا۔ اوہ ہو، دیکھا، آپ کی طلب میں چائے کی خواہش بہت پیچھے رہ گئی۔ چلیں جلدی سے سو جائیں، کل سے آپ نے اپنی یونیورسٹی بھی جوائن کرنی ہے، اور دیر سے سوئیں گی تو صبح جلدی اٹھ نہیں پائیں گی۔ انشرا نے ہر روز کی طرح اپنا سوال دہرایا۔ نماز تو پڑھ لی آپ نے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر دیا، اب اللہ سے اور کیا مانگنا باقی رہ گیا ہے؟ وہ ہمیشہ کی طرح بولا۔ ہے 1% دعا،
کسی مہربان کی عنایتوں کے بدلے اس کی خوشی کی خاطر رب کے حضور سجدہ دینا ہے۔ انشرا مسکرا کر کمفرٹر سر تک تان گئی، کیونکہ اسے حیرانگی نہیں ہوئی تھی، یہ تو اس کی ہر رات کا معمول تھا، یہ تو اسنان کا ہر روز کا جواب تھا۔ احسن کی یونیورسٹی سے منع کرنے کے بعد 10 دن ہو گئے تھے، یعنی ان کی شادی کو 1 ماہ ہونے والا تھا، مگر اربیشم نے کسی سے احسن کی باتوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس نے کیسر محل میں فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ یونیورسٹی 1 ماہ بعد جائے گی، کیونکہ وہ کچھ دن احسن کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی ہے۔ اربیشم ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ وہ کیا بہانہ بنائے کہ کیسر محل والوں کو یقین آ جائے کہ وہ یونیورسٹی اپنی مرضی سے چھوڑ دینا چاہتی ہے، اور احسن کا نام بھی نہ آئے کہ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر اسنان کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اربیشم نے کال پک کرتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک تو ہیں اربیشم؟ میں بھی انشرا کو ڈراپ کر کے آ رہا ہوں، تو مجھے آپ کی یونیورسٹی سے کال آئی ہے، آپ اپنی لیو گزرنے کے باوجود نہیں جا رہی ہیں، خیریت؟ وہ ایک سانس میں گویا ہوا۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا، اور احسن بھی ہنی مون ٹرپ پلان کر رہے تھے تو اسے جا نہیں پائی، وہ اچانک ہی بہانہ بنا پائی۔ اربیشم، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ جانتی ہیں آپ کے لیے یہ 1 مہینہ کتنا بڑا نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، اور آپ مزید چھٹیوں کی بات کر رہی ہیں؟ ارے سیمسٹر کو اینڈ ہونے میں وقت ہی کتنا رہتا ہے، جب فائنل ٹرم کے پیپرز ہو جائیں تو پھر آپ ہنی مون پلان کر لیں، وہ فکرمندانہ انداز میں بولا۔ دیکھیں میں کچھ دن مزید یونیورسٹی نہیں جا سکتی، ابھی میں اطمینان سے کچھ دن احسن کے ساتھ بتانا چاہتی ہوں، اور آپ میری پڑھائی کی فکر نہ کریں، میں مینج کر لوں گی، اور اپنے پروفیسر سے بھی خود بات کر لوں گی، کیونکہ میں ابھی اپنی شادی شدہ زندگی میں بدمزگی نہیں چاہتی۔ پلیز اسنان، آپ مجھے اپنے انداز سے جینے دیں۔ مگر اربیشم، وہ فون کان سے لگائے پلٹی تو احسن کو کھڑا پایا۔ وہ پریشانی سے سٹ پٹا گئی اور جلدی سے بولی، اسنان میں پھر بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ وہ اسنان کی باتوں کو نظر انداز کرتی فون کاٹ چکی تھی۔ وہ جلدی سے فون بند کر کے کمرے سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ جیسے ہی دروازے تک پہنچی تو احسن کی آواز ابھری، سنو، یہ کیا جھوٹ کا ڈرامہ رچا کر ان کو اندھیرے میں رکھ رہی ہو؟ سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتی کہ میں نے روکا ہے؟ میں ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، مگر آپ فکر نہ کریں، میں مناسب موقع دیکھ کر ان کو بتا دوں گی، مگر میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ان کو تکلیف ہو، وہ تکلیف کی شدت سے تڑپیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھا، جبکہ وہ خود حیران تھا کہ اس کے دل کی بات اس کی زبان پر کیسے آ گئی۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں، احسن نے بے اختیار خود کو کوسا، کیونکہ اب وہ پتا پھینک چکا تھا۔ خیر، آپ نہ بھی بتائیں تو کوئی بات نہیں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، پیٹھ پیچھے وار کرنے والے لوگ منہ کے بل گرتے ہیں۔ کچھ وقت کی خوشنودی پھر ان کی جال کا وبال بنتی ہے، کیونکہ اگر کوئی مرد کا بچہ ہے تو سامنے آ کر وار کرے، وہ اسے تیش دلانے والے لہجے میں بولی۔ وہ غصے سے واپس پلٹا اور بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں آپ؟ یہی کہ آپ بہت بہادر ہیں؟ جی نہیں، میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتی، میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے دل میں جو بھی ہے سامنے لائیں، یہ چھپن چھپائی بند کریں۔ میں اپنی ذات پہ ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہوں، مگر اپنی فیملی کے خلاف کچھ نہیں برداشت کر سکتی۔ میں بہت ہی صاف دل لڑکی ہوں، تو آپ بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیجیے اور آج اپنی اتنی شدید نفرت کا راز فاش کر ہی دیں، ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو وار کرنے میں آسانی ہو۔ اربیشم نرمی سے گویا ہوئی، دیکھیں میں جتنا بھی کمزور سہی، مگر صرف نازک سے بدتمیزی کرنے کا قائل نہیں، اس لیے میں بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ انشرا کی نافرمانی کی سزا آپ کو ملے گی۔ اس نے جو بابا جان کا دل دکھایا ہے، میں آپ کا دل دکھا کر اس تکلیف کا ازالہ کروں گا۔ ڈرتا کسی کے باپ سے نہیں ہوں، سر عام کہتا ہوں بدلے کے لیے شادی کی تھی، کہیں کیا اکھاڑ لیں گی آپ میرا؟ وہ انتہائی بے حسی کے عالم میں بول رہا تھا۔ اربیشم سنسی کھڑی اس کو ایسے سن رہی تھی کہ جیسے قوت گویائی سے محروم ہو۔ آج صحیح معنوں میں اسے یقین آ گیا تھا کہ اس کی ذات اس دنیا میں صرف تذلیل کے لیے ہی رہ گئی ہے۔ وہ پتھرائی آنکھوں اور سن دماغ اور منجمد سوچوں کے ساتھ لڑکھڑا کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسنان غصے سے بھرا پڑا تھا اور کب سے چچی جان سے کہہ رہا تھا کہ یا تو آپ خود اربیشم کی طرف جائیں
یا پھر اسے ادھر بلائیں۔ دوسرا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور بیشم نے یونیورسٹی نہیں جوائن کی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کی اپنی خواہش ہے۔ مجھے کچھ دن سے کسی انہونی کا احساس ہو رہا ہے، اور بیشم اپنی تعلیم کو لے کر اتنی لاپرواہ نہیں ہو سکتی۔ کہیں احسن نے تو اسے نہیں روکا ہوا؟ مجھے بس اتنا جاننا ہے۔ دیکھو حسنان بیٹا، تم فضول میں وہم پال رہے ہو۔ میری انشرا کی ماں سے بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ احسن میں تو کافی بدلاؤ آ گیا ہے۔ اب وہ گھر بھی وقت پر آتا ہے اور اربیشم کو لے کر بہت خوش بھی ہے، اور انہوں نے ہری مون ٹرپ بھی پلان کیا تھا، مگر اربیشم کی ناسازی طبیعت کے تحت پھر ارادہ کینسل کرنا پڑا۔ اس لیے حسنان بیٹا، تم اپنے دماغ سے یہ برے خیالات نکال دو، اور ویسے بھی کچھ دن تک اربیشم ادھر آ رہی ہے نا، تم خود ہی پوچھ لینا۔ وہ انشرا کی ماں کی باتوں کی وجہ سے پرسکون تو ہو گیا تھا، مگر اربیشم کی پڑھائی کو لے کر اسے اب بھی اس کی لاپرواہی پر غصہ تھا۔ اس دن کے بعد اربیشم احسن کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ اندر سے پل پل مر رہی تھی، مگر اوپر سے وہ بھی اب کافی بے حس ہو چکی تھی، اور یہی بات احسن کو کافی تکلیف پہنچاتی تھی، کیونکہ وہ اس کو تکلیف میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اربیشم اس کے سامنے گڑ گڑائے، منت کرے کہ اسے یونیورسٹی جانے کی اجازت دے۔ اس نے اربیشم کو میکے جانے سے بھی منع کر دیا تھا، مگر مجال ہے جو اس لڑکی نے اف تک کی ہو۔ وہ اس کی چیزوں کا خیال ایسے رکھتی تھی جیسے ان کا مالک اسے جان سے عزیز ہو۔ وہ اسے کھانے کا ایسے پوچھتی تھی جیسے اس کی خوراک سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ اہم نہ ہو۔ وہ جذبات اور احساسات سے آری اس نازک سی لڑکی کو اذیت دیتے دیتے تھک چکا تھا، مگر وہ سہتے نہیں تھکی تھی، اور یہ بات احسن کو غصے میں مبتلا کر دیتی تھی کہ وہ اتنی بے حس کیوں ہے، اسے درد محسوس کیوں نہیں ہوتا جو وہ اسے کروانا چاہتا ہے، مگر اس کی ہر کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ اربیشم حد سے زیادہ پریشان تھی، کیونکہ قیصر محل والوں کے بار بار فون آ رہے تھے کہ وہ یونیورسٹی کیوں نہیں جوائن کر رہی، اور اربیشم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور حسنان اسے بلا رہا تھا قیصر محل، مگر احسن نے منع کر رکھا تھا۔ اب وہ کیسے خود کو جسٹیفائی کرتی؟ بہت بری طرح پھنس چکی تھی۔ اربیشم اپنا راز کسی کو دینا نہیں چاہتی تھی، اور دوسرا مریم پھپھو کو اربیشم نے سختی سے منع کر رکھا تھا، اور انہیں سب سمجھا رکھا تھا کہ قیصر محل والوں کو کیا جواب دینا ہے۔ گھر میں صرف مریم پھپھو اربیشم کے راز سے واقف تھیں کہ احسن کا برتاؤ اربیشم کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ باقی اپنے حالات کی بھنک اربیشم نے گھر میں بھی کسی کو نہیں لگنے دی تھی، اور یہی ظاہر کیا تھا کہ اربیشم اپنی مرضی سے یہ نہیں جا رہی، مگر اب کافی وقت بیت چکا تھا، اور قیصر محل کے باسی اربیشم کے کمزور بہانوں پر بہلنے والے نہیں تھے۔ تو اربیشم سوچ رہی تھی کہ کوئی ایسا ٹھوس بہانہ بنائے کہ قیصر محل والوں کوئی اعتراض نہ اٹھا سکیں۔ اچانک سے اربیشم کے ذہن میں خیال آیا، مگر وہ اپنا آئیڈیا کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ آئیڈیا بہت ہی عجیب تھا، مگر شاید وہی اربیشم کے لیے بہتر حل تھا تاکہ قیصر محل والے پرسکون رہیں۔ اربیشم راہداری میں کھڑی باغیچے پر نظر ٹکائے یہی سب سوچ رہی تھی جب اسے دور سے احسن آتا دکھائی دیا۔ احسن لاتعلقی سے اربیشم کے پاس سے گزرنے لگا تو اربیشم بے ساختہ پکار اٹھی، سنیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اربیشم ہچکچاتے ہوئے بولی، جی فرمائیں۔ احسن ناگواری سے بولا، ایک وعدہ لینا تھا۔ اربیشم من آنکھوں سے بولی، 1 منٹ، ہمارے درمیان کیا ایسا کوئی تعلق وجود میں آیا ہے کہ عہد و پیمان کیے جائے؟ احسن استہزائی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، میری عزت کا سوال ہے، اور میری عزت آپ سے منسوب ہے۔ مانا کہ آپ مجھے بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں، اس قابل نہیں سمجھتے کہ مجھ سے بات کریں، مگر میری مجبوری ہے آپ سے بات کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مجھ پر حاوی رکھا ہے تو مجھے کمزور سمجھ کر اس قدر نہ دھتکاریں، مجھ پر رحم کریں۔ ایک کمزور لاچار لڑکی ہوں جو آپ کے رحم و کرم پر ہوں، مگر آپ انسان تک نہیں سمجھتے۔ بات کرتے ہوئے اربیشم کی آنکھیں سرخی مائل ہو گئیں اور آنسو موتیوں کی مانند گرنے لگے، اور احسن کو نہ جانے کیوں اس لڑکی کی باتیں سن کر خدا سے سخت خوف محسوس ہوا۔ بولو، کیا یاد رکھو گی؟ وعدہ کرتا ہوں، کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ فریب کاری میں تو خوب ماہر ہو۔ احسن اربیشم کے آنسوں سے سخت بدمزہ ہوا تھا۔ آپ میرا بھرم رکھیں گے، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی،
آپ کی ہر بات مانوں گی، جس بات سے منع کریں گے دوبارہ اس بات کا ذکر بھی نہیں کروں گی، مگر آپ سب کے سامنے کہیں گے کہ ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے، میں اپنی مرضی سے یونی نہیں جا رہی، آپ نے نہیں منع کیا ہوا مجھے۔ اربیشم لبوں کو دانتوں تلے کچلتے ہوئے بولی۔ ان سب باتوں کا مقصد؟ احسن کو حیرانگی ہوئی اس لڑکی کے پاگل پن سے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا، اربیشم منہ بناتے ہوئے بولی۔ دماغ کی دہی نہ بناؤ، ٹھیک ہے ویسے کسی کی اتنی جرت نہیں مجھ سے کچھ پوچھے، لیکن پوچھے گا تو کہہ دوں گا۔ اب خوش یا چند آنسو اور بہا کی کوئی اور بات کہنی ہے آپ نے مجھے؟ احسن اربیشم کے رونے کو اداکاری گردانتے ہوئے بولا۔ میں بولوں گی کہ میرا مس کیریج ہوا ہے، مجھے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ دی ہے، اس لیے میں یونیورسٹی نہیں جا رہی۔ وہ کوئی آپ سے پوچھے تو مجھے غلط نہیں سمجھنا ہے۔ اربیشم نے آنکھیں بند کر کے بولا تھا، کیونکہ احسن جانے کے لیے پلٹا ہی تھا جب اربیشم ایک دم بولی۔ احسن حیرت کے شدید جھٹکے کے ساتھ مڑا تھا اور اربیشم کو آنکھیں بند کیے کپ کپاتے پایا۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے کیا؟ بیوی نہیں مانتا میں آپ کو، اور آپ خود سے ہی بچے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق جب بنا ہی نہیں تو کیا ضرورت ہے بکواس کرنے کی؟ احسن زور سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ پلیز، اربیشم نے روتے ہوئے احسن کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پلیز میری عزت کا سوال ہے۔ اربیشم اب بے ساختہ احسن کا چہرہ تھام چکی تھی اور احسن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی معصومیت کے آگے بے بس ہو کہ کیوں اس کی بیتو کی باتیں مان جاتا تھا۔ جب مقصد اس لڑکی کی تذلیل تھا تو اس کی عزت کیوں بچاتا پھر رہا تھا؟ مگر واللہ اس کی معصومیت، احسن تو ڈوب ہی رہا تھا۔ دماغ خراب ہے آپ کا، صحیح ہے، مگر خدا را کوئی اور بےہودگی میرے متھے مت لگانا۔ احسن بہت ہی برہمی سے کہتا کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا اور اربیشم نے آنسو پوچھتے ہوئے سکھ کا سانس لیا تھا، مگر اربیشم کہاں جانتی تھی کہ راہداری کے عین اوپر ٹیرس کی اوٹ پہ کھڑی صبغہ سب سن چکی ہے اور وہ اب کیا ڈرامہ رچائے گی۔ اربیشم نے انشرا کو ساری حقیقت بتا کر اسے مطمئن کیا تھا اور گھر کی عورتوں کو بتانے کا بولا تھا، مگر مردوں سے بات کو مخفی رکھنے کا کہا تھا اور اپنی امی جان کو مطمئن کرنے کا بھی کہا تھا۔ اربیشم اس وجہ سے ان کے گھر نہیں آ رہی تھی، ورنہ اسے کسی نے روکا ٹوکا نہیں۔ انشرا مطمئن ہو گئی تھی، مگر اب انشرا اربیشم کی خبر لینے کو پرتول رہی تھی۔ دوسرا، جب سے شائستہ بیگم کو یہ سب معلوم ہوا تھا انہوں نے ہزاروں کھانے کی چیزیں لے کر رکھی تھیں، چونکہ وہ خود تو جا نہیں سکتی تھیں مگر انشرا تو جا سکتی تھی۔ اس لیے انشرا کو تیار کیا کہ وہ اربیشم کے پاس چند دن رہ آیا ہے اور اس کا خیال رکھے کہ وہ اس کنڈیشن میں تکلیف میں ہوگی۔ انشرا نے کال کر کے اسنان کو آفس سے گھر بلایا تھا تاکہ وہ جاتے ہوئے اس سے مل کر جائے، کیونکہ انشرا چند دن رہنے کا ارادہ رکھتی تھی اور آج اسنان نے سر شام ہی لوٹ کر آنا تھا، اور انشرا اسنان سے ملے بغیر جاتی تو کبھی چین نہ پاتی۔ اسنان بہت غصے سے گھر لوٹا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، میرے پاس رہیں آپ، اسنان غصے سے گویا ہوا۔ اسنان، اربیشم کی طبیعت خراب ہے، چچی جان نے ان سے ملنے بھیجا ہے، مجھے ماما بھی یاد آ رہی ہیں، مجھے جانے دینا پلیز۔ انشرا اسنان کی منت کرتے ہوئے بولی۔ آپ کو کون جانے سے منع کرتا ہے دل، مگر اس طرح کچھ دنوں کے لیے جانے کا بولتی ہے نا تو بس پھر بے سکون سا ہو جاتا ہوں، خود سے دور نہیں کر سکتا ہوں نا آپ کو، اسنان محبت سے بولا۔ اور اربیشم کو کیا ہوا ہے؟ اسنان فکر مندی سے بولا۔ اب آپ جانے دیں گے تو پتہ لگے گا نا، پلیز بھیج دینا، انشرا مدھم لہجے میں بولی۔ اچھا بابا چلی جائیں، رات نہیں رکنا، ایک اور حکم صادر ہوا تھا۔ چھوڑیں بس، نہیں جاتی، انشرا نے منہ بنایا۔ آپ رہ لیتی نا میرے بغیر، اسنان اس کی ناراضگی کو بھاپتے ہوئے بولا۔ بات رہنے کی نہیں ہوتی اسنان، مما لوگوں کو لگے گا کہ آپ مجھے ان کے پاس رہنے نہیں دیتے، آپ مجھ پر دنوں کی پابندی لگا کر نہیں بھیجنا، میں مما جان کی مرضی سے ان کے پاس رہوں گی، وہ پھر وہم کرتی ہیں، انشرا پوری بات سمجھاتے ہوئے بولے۔ اور مجھے لینے بھی نہیں آنا، احسن بھائی برا مناتے ہیں، انشرا نرمی سے بولی۔ اور کوئی حکم؟ اسنان خفا خفا سا بولا۔ پیار سے رخصت کریں نا پلیز، انشرا اسنان سے بولی۔ اچھا بابا جیسے آپ کی مرضی، جاؤ، اب خوش؟ پلیز ہو سکے تو جلدی آ جانا، بندہ رات کو تڑپے گا آپ کے لیے۔ اچھا، مجھے گاڑی تک چھوڑ کر نہیں آئیں گے؟ میں سب سے اجازت لے کر مل کر آ چکی ہوں، بس آپ سے ملنا باقی تھا، انشرا جلد بازی میں بولی۔
اچھا تو جانا، یہ سین ہم سے پوچھنا تو فارمیلٹی ہے۔ سب تیاریاں مکمل کر کے ہمیں تو بس اطلاع دی گئی ہے۔ اسنان منہ بناتا انشرا کی چوری پکڑ گیا۔ اسنان، نانا جان سے اجازت لی ہے نا؟ آپ کے بڑے نہیں ہیں؟ انشرا منہ بناتے ہوئے بولی۔ اچھا بابا، کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہماری۔ خیر جائیں، میں کون سا یاد آؤں گا آپ کو؟ اسنان انشرا کا سامان اٹھاتا آہستگی سے بولا۔ اسنان انشرا کا سارا سامان گاڑی میں رکھ چکا تھا۔ آئی لو یو اسنان۔ انشرا اسنان کے ساتھ لگتی بڑی محبت سے بولی۔ لو یو ٹو اسنان کی جان۔ چلے جائیں۔ ڈرائیور گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اسنان، اب آپ سے دور جانے کا دل نہیں کر رہا، پلیز یہ نہیں کہنا مت جائیں، مجھے جانے کے لیے حوصلہ بڑھائیں۔ انشرا اسنان کے دل سے چمٹتے ہوئے بولی۔ جاؤ سکونے کا، جلد واپس آنا۔ مما، بابا، معاذ اور اربیشم کو بہت سارا پیار دینا۔ اربیشم کو بولنا اسنان خفا ہے آپ سے، اپنا خیال رکھنا۔ چلو شاباش۔ اسنان اپنے دل کو بڑا کرتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھا کر رخصت کر چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ایک سرداب بھر کر دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔